अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हर तरफ कोरोना को ही लेकर सवाल पूछा जा रहा है और क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि एक ऐसा संगीन मसला है जिसमें हम मार्च के महीने से इस मसले में हम फंसे हुए हैं, हम धंसे हुए हैं। हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। मार्च के महीने से ही सबके जहन में एक ही सवाल है, सबकी ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा। कोरोना को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, ये पाबंदियां कब खत्म होंगी। फिर ये सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या इन पाबंदियों से कोरोना कंट्रोल हो रहा है, क्या जो फैसले किए जा रहे हैं वो दुरुस्त फैसले किए जा रहे हैं। ये अवामी सतह पर ये सवालात एक जहन में गर्दिश करते रहे हैं और गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, केपीके में है, इनकी भी आपस में मुशावरत चलती रही है कि लॉकडाउन को लेकर किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए और उसमें अगर रिलैक्सेशन की जाए तो कितनी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, कब से होनी चाहिए, किसको इजाज़त दें और किसको हम मना कर दें। और ये करते करते आज अब हम उस मकाम पर खड़े हैं कि जहां पर हमने बेतहाशा कोरोना पे हमने बयानात रहनुमाओं के सुने, फेडरल गवर्नमेंट के सुने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के सुने, हमने बेतहाशा फैसले होते देखे, फैसले बदलते देखे। वहां पर अब करंट सिचुएशन ये है कि हम पहले तो हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज था या जो रिपोर्टेड केसेस की तादाद थी वो कम थी। अब ये तादाद तेजी से बढ़ रही है, 20,000 से ज्यादा तादाद हो चुकी है और बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस वबा में मुब्तला हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त आए कि जब वो भी रिकवर करें। मेडिसिन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन आराम ही है, इसकी वैक्सीनेशन आइसोलेशन ही है, इसकी वैक्सीनेशन क्वारंटीन ही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में यही मामला चलता चला आ रहा है। कंफ्यूजन्स इतनी क्रिएट की गई हैं बदकिस्मती से कि अब तो हर तीसरा, चौथा या आप कह लें कि हर पांचवां बंदा ये सवाल पूछता है कि ये कोरोना वाकई में क्या एक हकीकत है या ये कोरोना झूठ है। लोगों को कंफ्यूज इतना किया गया है, इतने ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं कि लोग ये अब जहन सवाल ये पूछ रहे हैं, उनके जहन में सवाल है कि क्या कोरोना हकीकत है या कोरोना कोई झूठ है या कोई साजिश है जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं। फिर इल्जाम तराशियां भी होती रही इंटरनेशनली। हमने देखा कि जी अमेरिका में ये बातें हो रही थी कि ये चाइना की किसी लैब में ये तैयार किया गया है, अमेरिकी सदर के बयान आए। फिर अब खैर जो उनके सेहत पर मुशीर हैं, उनके बहुत करीबी हैं, डॉक्टर फाउची, उनका ये कहना है कि ये चाइना की किसी लैब में तैयार नहीं हुआ है, इसमें चाइना का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन सवालात हैं, लोग तो पूछेंगे कि ये हुआ कैसे, हुआ क्यों, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उसके बाद जो हमने फैसले किए वो ठीक थे या गलत थे। एसओपीज का किया गया है ऐलान और एसओपीज पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको खोल दिया गया है। पहले मसाजिद को कंप्लीटली कह दिया गया था कि जी बंद कर दें, वहां पर बाजमात नमाज अदा नहीं होगी, जुमे की नमाज नहीं होगी, इज्तिमात नहीं होंगे। सिनेमा हॉल से शुरू हुए, बाजारों से शुरू हुए, शॉपिंग मॉल से शुरू हुए, फिर एसओपीज आना शुरू हो गए हैं। तो जो जगह अब भी बंद हैं उनका ये कहना है कि जब आप और बहुत से बिजनेसेस को एसओपीज के साथ खोल सकते हैं, काम शुरू किया जा सकता है, तो फिर जो कुछ बंद है उसको भी खोल दें। हत्ता कि यहां तक भी कहा जा रहा है कि जी चलें स्कूल्स में भी कोई एहतमाम करके, इंतजाम करके आप स्कूल्स को भी खोल सकते हैं, वहां पे भी एसओपीज हो सकती हैं। 10 मई से 9 मई से ये ऐलान किया गया है कि जी ट्रेन्स भी अपना मामला जुज़वी तौर पे शुरू हो जाएगा। ट्रेन्स में बुकिंग 60% तक होगी, जैसे ही 60% बुकिंग हो जाएगी मजीद बुकिंग नहीं हो सकेगी। और जो बाकी भी दीगर हैं मामलात, उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि 9 मई से मजीद लॉकडाउन में नरमी होगी। नरमी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर या तो आप सख्ती करें और सख्ती ऐसी करें कि इसको एक दफा टैकल करें, इस मसले को हल करें, वंस एंड फॉर ऑल इस वबा से जान छुड़ाएं और फिर उसके बाद सब काम अपने शुरू कर दें। वो शायद एक मरतबा की सख्ती होगी, ज्यादा सख्ती होगी, वो बर्दाश्त लोग कर लेंगे, बजाय इसके कि एक बिल्कुल ही अनलिमिटेड सा टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि जी कब तक इसने चलना है और कब तक हमने इस मुश्किल में फंसे रहना है और इसी तरह से लोगों ने इस वबा में घिरे रहना है और साइकोलॉजिकली प्रेशराइज जिंदगी गुजारते रहना है। तो अगर खत्म करना है तो एक तो वो तरीका है, और अगर नहीं तो फिर जो हम सड़कों पे बाजारों में मामलात देखते हैं तो और कहा जा रहा है कि जी एसओपीज के मुताबिक सब चल रहा है कि अगर किसी गाड़ी में 2 से ज्यादा लोग सवार हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे नाके लगाए गए हैं वहां पे अगर किसी गाड़ी में 2 से ज्यादा लोग सवार हैं तो उस गाड़ी को रोका जाता है और फौरी तौर पर वहां पर ट्रैफिक पुलिस का एहलकार मौजूद होता है जो कि चालान कर देता है। इसी तरह और भी हैं जो इकदाम किए जा रहे हैं। तो एसओपीज के साथ सबको खोल दिया जाए
اور کہا جائے کہ جی اس پر عمل درآمد کریں. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ایک مختصر وقفہ. ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. معذرت واپس آنے میں کچھ تاخیر ہوگی, کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر یہ تاخیر ہوئی, اور اب بہرحال باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں معزز مہمانوں کے ساتھ. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے. کریم خواجہ صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی گوہر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹنائٹ. اور حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب نے. احمد جواد صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا. سب سے پہلے احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی اعلان متوقع ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بندشیں ہیں ان کو مؤثر بنائیں اور جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو مزید آپ ایکسٹینڈ کریں, ابھی آپ اجازت لوگوں کو نہ دیں, معاملہ خراب ہو سکتا ہے, بگڑ سکتا ہے, اور ہاسپٹلز ہمارے ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں. آج شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے, ان کا لفظ بلکہ جو شبلی فراز صاحب کا تھا وہ میں کوٹ کر دوں, انہوں نے کہا جی کولیپس ہمارا ہیلتھ سسٹم کر چکا ہے اور ہمارے پاس وہ تمام وسائل نہیں ہیں. تو پھر کیا یہ مناسب فیصلہ ہوگا نرمی کرنا لاک ڈاؤن میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, لاک ڈاؤن برقرار رہنا چاہیے اور اس کو چلتے رہنا چاہیے جب تک یہ وبا مکمل طور پہ ختم نہ ہو جائے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, آپ پوری دنیا میں اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو بہت سارے کنٹریز جو ہیں اب وہ لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ وہاں پہ ابھی بھی جو کرونا کے ڈیلی کیسز ہیں وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن مدت تک, جیسے کہ ہمارے ملک میں تقریباً اب 2.5 مہینے ہونے والے ہیں, تو آپ اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے ملک کی اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ رک جائے گا, اور اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی کو اور ایک غریب آدمی کو ہوگا. اگر ہم نے اس لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کیا تو ہمارے ملک میں وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں ان کی تعداد میں کوئی 15-20% کا اضافہ ہو سکتا ہے, اور یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہو جائے گی. ہم نے احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ ٹھیک ہے لاکھوں فیملی کو جو ہے وہ مدد کی گئی ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ ایک ملک کو صرف ایک چیریٹی کے اوپر نہیں چلا سکتے, ایک ملک کو اپنے پیروں پہ چلنا پڑتا ہے, اکانومی کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا ہوتا ہے. 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں اور اس میں آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے. اب جو فارمولا ہے اور جو ریسیپی ہے وہ ہے کو ایگزسٹنس کی, کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں جو کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے. آپ وہ تمام جو آپ کو پچھلے 2 مہینے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا آپ کو جو ہے پریونشنز کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بالکل آپ اپنے صحیح کام اگزامپل کاج کو کوٹ شروع کی, کریں. قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ نے بالکل صحیح اگزامپل کوٹ کی ویسٹ کی کہ وہاں پر بھی اب یہ کو ایگزسٹنس والا فارمولا اس پر اپلائی کیا جا رہا ہے. اٹلی میں بھی لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے جہاں پہ بہت لوگ, ہم سے کئی گنا زیادہ تعداد ہے وہاں پہ متاثرین کی, لیکن وہاں پہ بھی اب اجازت دی گئی ہے. وہاں پر سینس ہے, لوگ سمجھتے ہیں. ہم نے اپنے ہاں دیکھنا ہے ماسز میں کیا پوزیشن ہے. عمران خان صاحب جن کا کہتے ہیں کہ جی ایلیٹس E7 یا ڈیفنس کے رہنے والے کہتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے, لیکن سینس انہی لوگوں میں ہے یا ان علاقوں کی ہی رہنے والے لوگوں میں ہے. اس سے ہٹ کے جو ہمارے ماسز ہیں ان میں ہمیں وہ سینس نظر نہیں آتی. اب نادرا کی ہی مثال لے لیں کہ نادرا کے آفیسز بند تھے, جیسے ہی کھلے ہیں وہاں پر کیا حال ہوا ہے. تو ہمارے ہاں وہ سینس نہیں ہے لوگوں میں. دیکھیں علی ممتاز, یہ ایک بڑی کیچ 22 والی سچویشن ہے کہ آپ ایک طرف, بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں, 100% متفق ہوں کہ ہمارا کلچر, ہماری ایک سوشل ویلیوز, اس میں احتیاط, اس میں نظم و ضبط, ان سب چیزوں کی کمی ہے, اور وہ ہمیں آج کل بازاروں میں, سڑکوں میں, گلیوں میں سب جگہ نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کرنا ہوگا. آپ کرونا سے بھی زیادہ, میں آپ کو یہ سیفلی یہ بات پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کیا, ہم کرونا سے تو شاید بچ جائیں,
لیکن ہم اس پوسٹ کرونا سٹیٹ میں جو اکانومی کا حال ہوگا، جو اس ملک میں ان امپلائمنٹ کی صورتحال ہوگی، ملک کی اپنی جو ایک ریونیو جنریشن ہے، اس کے ایکسپورٹس ہیں، ان چیزوں پہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ رسک لینا ہوگا کہ ہم کو ایگزسٹ کریں، اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اویئرنیس ہو رہی ہے، لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور الٹیمیٹلی دیکھیں پوری دنیا میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کرونا جو ہے الٹیمیٹلی اس نے ایک ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا ہے، کہ جب ایک معاشرے کی ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ کرونا سے گزر جائے گی، ان میں سے کئیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو کرونا ہوا ہے، اور وہ ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے سوسائٹیز کو جو ہے وہ ریسکیو کرے گی، جب تک کہ کوئی ٹھیک ویکسین ہے۔ نہیں آ جاتی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک تھوڑی سی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، اگر ایک ایمرجنسی یا کرائسس ایک تھوڑی مدت کے لیے ہو تو آپ اس کے لیے میکسیمم کوشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جیسے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب آپ کی وار جو ہے وہ کئی سالوں پہ محیط ہو جائے تو پھر لوگ جو ہیں اس جنگی صورتحال میں سیکھ جاتے ہیں کہ ایک طرف جہاز آ رہے ہیں، وہ بمباری کر رہے ہیں اور وہ خندقوں میں جا کے پناہ لے رہے ہیں، اور اگلے لمحے وہ خندقوں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ اپنے دن کے کام کاج، اپنے بزنس، اپنی نوکری، اس کے اوپر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹھیک، کو ایگزسٹنس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ انسان نے اپنے بالکل صحیح ہے۔ آپ کو کو ٹھیک ہے، ایگزسٹ کرنا ہے۔ علی ہم گوہر 2.5 بلوچ صاحب مہینے کی طرف، جی جی علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ نے احمد جواد صاحب کی ریزننگ سنی، آپ کیا ایگری کرتے ہیں کہ واقعی یہ وقت کی ضرورت ہے؟ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم معاشی اعتبار سے بہت پیچھے چلے جائیں گے، پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، مزید نقصان افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو لے کے چلنے والا جو فارمولا اس پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ شکریہ ممتاز بھائی، میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے ایک تو اپنے دوست کی بالکل آواز نہیں آئی اور آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، میں نے کوئی ان کا نہیں سنا، کوئی سسٹم میں شاید پرابلم ہے، لیکن میری آواز تک جی پہنچ رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک جی گزارش کرتا چلوں کہ جہاں تک اس گورنمنٹ نے جو بھی کرونا کو جس طریقے کے ساتھ مطلب ہے کہ ارینجمنٹس کیے اور معاملات کو ٹیکل کیا ہے، وہ اس وقت تک تو ٹوٹلی ناکام نظر آتے ہیں ارینجمنٹس۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جن کنٹریز کا ہم اس وقت اس کو کوٹ کر رہے ہیں اور ان کے ارینجمنٹس کو کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ مستحق ہیں یا غیر مستحق، انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز کو دیکھ کے لوگوں کے آن لائن اکاؤنٹس میں پیسے رکھے، چاہے کوئی کروڑ پتی ہے، چاہے کوئی ڈیزرونگ کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں، چاہے کوئی مطلب ایسے ہیں کہ جو مطلب ہے جن کی ویجز کم ہیں، انہوں نے ہر بندے کے اکاؤنٹ میں اس کا منتھلی خرچہ بھیجا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کی مثال نہیں دے سکتے، ہمارے ادھر یہ مثالیں ہیں کہ لائک ایک چھوٹی سی شاپ ہے، ایک بندہ ٹائر کو پنچر لگاتا ہے تو وہ رات کو اپنے بچوں کی جو ہے وہ دہاڑی لے کر جاتا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، مطلب لاکھوں کیٹیگریز کی میں بات کر رہا ہوں، ہزاروں سینکڑوں کیٹیگریز ہیں جو روز کا روز کماتے ہیں اور روز کا روز کھاتے ہیں۔ تو ہم تو آج تک ان لوگوں کو بھی کیٹر نہیں کر پائی ہماری گورنمنٹ، اور ساتھ ہی ان کا جو بیانیہ ہے اس وقت وہ آپ دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے اور تحفظات ہیں، اپوزیشن جو ہے جی اس کے ان کے ارینجمنٹس پر الگ تحفظات ہیں، اور گورنمنٹ کی گورنمنٹ ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے۔ نیازی صاحب کا یہ خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کو کبھی وہ کہتے ہیں نرم کرنا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں ختم کرنا ہے، اور جو ان کے صوبے ہیں، سندھ صوبہ ہے، وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنا چاہیے۔ آج تک ماں سوائے ٹائیگر فورس کے ذریعے اپنی سیاست چمکانے کی باتیں کی گئیں، اور آپ دیکھ لیں ٹھیک کہ ہے، جو لیکن علی گوہر انہوں نے بلوچ صاحب، احساس آپ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، آپ کا تعلق فیصل آباد شہر سے ہے، وہاں پر بھی کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو بے روزگار ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف بازاروں میں جن کا کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ ہوگا، دکانیں ہوں گی، کسی کی کپڑے کی ہوگی، کسی کی کوئی اور چیز کی ہوگی، وہ سب متاثر ہیں، گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو انہی کا بھی احمد جواد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی ان کا کوئی نظام چلانا ضروری ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، ان رجسٹرڈ لوگ ہیں. یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ٹیکس پیئر جس طرح باہر ویسٹ میں ہوتا ہے، جن کی آپ نے مثال کی کہ جی وہ رجسٹرڈ ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں، ان کا پتہ ہے کہ جی اتنی ان کی ماہانہ انکم ہوتی ہے تو ان کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، اس کے قریب قریب جو بھی ان کے لیے مناسب رقم ہو. یہاں پہ تو ان رجسٹرڈ ہیں، تو مجبوری ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ کام مزید خراب ہو سکتا ہے. کرائم ریٹ بھی آپ دیکھیں، ملک میں کرائم ریٹ کی شرح میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں. دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ وہ کنٹریز جو ہے، لیکن اس کا حل دیکھیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں وہ ان لوگوں کو کیٹر کرے جو لوگ یہ کم از کم اگر ان لوگوں کو کہ جو چلے غیر مستحق ہیں، جو اپنا خود کما سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھیں سرکاری ملازم ہے اس کو سیلری مل رہی ہے، جو تھوڑا سا خوشحال بندہ ہے اس کو وہ اپنے 3-4 مہینے کی روٹی پانی کھانے کی اس میں سکت ہے، وہ اپنا کام چلا لے گا. لیکن جو 21 کروڑ کی آبادی ہے، کم از کم اس میں سے 10 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو حکومت وقت کا کام ہے کہ ان تک کم از کم جتنی وہ دہاڑی روز کی کماتے تھے ان تک پہنچ سکے. ہم نے ان میں سے 2% کو بھی کیٹر نہیں کیا. آج آپ لاک ڈاؤن کھول دیں گے، آپ روز دیکھ رہے ہیں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جب یہ اس کو مزید کھولیں گے تو ان کیسز میں زیادہ اضافہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی آپ کے جو ہاسپٹل ہیں، جیسے کہ ابھی آپ وہ شبلی فراز صاحب کی بات کو کوٹ کر رہے تھے کہ آج جب کہ کیسز بہت کم ہیں تو اس صورتحال میں بھی ان کا محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ ان کو مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیپس کر چکا ہے. تو جو شبلی فراز صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عامر کیانی صاحب جو ہیں، ان کے منسٹر جو ہیں، دیکھیں کہیں سے چینی چوری کی آوازیں آتی ہیں، کہیں سے گندم چوری کی آوازیں آتی ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پنجاب میں ایک بہت بڑا نیا سکینڈل آ گیا زکوٰۃ اور بیت المال کے اربوں روپے کی خرد کا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس حکومت کی گورنمنٹ کی رپورٹس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، میں کوئی مخالفت برائے مخالفت والی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ بتائیں ایسے حالات میں، اور اوپر سے آپ جو بھی اپوزیشن لیڈر اگر آپ کو کوئی تجاویز دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو ان کی طرف آپ نیب کے سمن بھجوا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو چینی چور تھے، ٹھیک ہے جو علی گوہر لوگ بلوچ صاحب، میں گندم کریم خواجہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. کریم خواجہ صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی کریم خواجہ صاحب، آپ نے احمد جواد صاحب کو اور علی گوہر بلوچ صاحب کو سنا. میں ان کی کئی بھی بات کو دہرا دیتا ہوں کہ احمد جواد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی وقت کی ضرورت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں، معیشت کو چلانے کے لیے یہ اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. کو ایگزسٹنس جو کہ انٹرنیشنلی بھی اب اس پر عمل ہو رہا ہے، اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے اسی فارمولے کو اپلائی اب یہاں پر ہمیں کرنا ہوگا، ہمارے لیے اب یہ ضروری ہے کرنا. دوسری طرف علی گوہر بلوچ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی نہیں، ابھی نرمی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو مینیج نہیں کر پائے گا. آج شبلی فراز صاحب کا یہ لفظ جو کہ جب میں نے سنا تو میں بھی سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شبلی فراز صاحب نے یہ لفظ کیسے استعمال کر لیا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کلیپس کر گیا ہے. تو آپ کی نظر میں سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سندھ گورنمنٹ جس نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا اور سختی کی، لاک ڈاؤن میں بہت سی جگہوں پہ معاملات کو بند رکھا، اجازت نہیں دی، پھر آہستہ آہستہ کچھ اجازتیں دی ہیں، تو اب سندھ گورنمنٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا اجازت دے دی جائے گی ایس او پیز کے ساتھ، یا سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ لاک ڈاؤن برقرار رہنا چاہیے؟ دو باتیں ہیں. ایک ہمیں دیکھنا ہے کہ ہیلتھ کے جو پروفیشنل کے جو لوگ ہیں سارے پاکستان میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک بات یہ. دوسری بات ہے کہ دنیا میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں رائٹ ونگ پارٹیز اقتدار میں ہیں، جس طرح امریکہ میں ٹرمپ، یو کے میں جو کنزرویٹو پارٹی، یا جو فرانس میں آپ دیکھیں یا اٹلی میں یا اسپین میں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جہاں لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں جنہوں نے جو ہے لاک ڈاؤنس کیے وقت سے پہلے کیے، وہاں اموات کم ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں کی وہاں اموات بہت زیادہ ہوئی ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ماڈل ہے. دوسرا یہ ہے کہ سندھ میں ہم نے بالکل کیا، ہمیں دوسرے صوبوں نے فالو کیا. اس وقت پاکستان کے عوام کی زندگی کا مسئلہ ہے. کیا میں نے اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ پرسوں یا کل سنی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ سے تو 4,000 لوگ مرتے ہیں، اس میں آتا ہے 1,500 لوگ تھے. 1,500 آدمی ہلاک نہیں ہوں گے پاکستان کے؟ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے. جب انہوں نے کہا 25,000 ٹیسٹ ہوں گے، اب 10,000 بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو اب آج مجھے پتا چلا کہ دبئی میں 50,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر روز. تو جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ٹیسٹ کتنے ہوں گے اور ہلاکتیں بالکل ہوں گی،
میں تو چاہتا ہوں پاکستان میں ایک بھی نہیں ہوا ہلاکت، اور ساری دنیا میں نہیں ہو، پر ایک حقیقت تو ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے. میں خود میڈیکل پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں. نمبر ون، اور سارے پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیسہ کہاں سے آئے گا. دیکھیں یہ بڑی تلخ بات میں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 باتیں فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی پڑیں گی کہ آپ جو ہے جو تاجر طبقہ ہے، چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے ٹیکسز میں آپ جو چھوٹ دے دیں. ٹیکسز میں آپ چھوٹ 2-3 مہینے کے لیے دے دیں. آپ کا جو ڈیفینس بجٹ جو 72 سال سے پاکستان کے لوگ دے رہے ہیں ڈیفینس میں، وہ سارا ڈائیورٹ کر دے پاکستان کے عوام کے لیے. 3 مہینہ 2 مہینہ کی تو ہے، 4 مہینے لگیں گے تو پاکستان سروائیو کر جائے گا. اور اس کے بعد اگر ہمارے لوگ اگر سروائیو کر گئے سارے پاکستان کے، تو بزنسز بھی آ جائے گا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا. یہ تلخ باتیں میں کر رہا ہوں. اور دیکھیں سب سے پہلے ہر ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ہر ماں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کی زندگی بچائیں. یہ نہیں کہ بھائی آپ دھندا بچائیں، کاروبار بچائیں. پھر تو آپ کمپرومائز کریں. آپ دیکھیں ٹرمپ کی جو ہے غلط کاری کی وجہ سے 70-60 ہزار لوگ امریکہ میں ہلاک ہو چکے ہیں. اسی طرح یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں 3 عورتوں کو کریڈٹ جاتا ہے. ایک اینجلا مرفی جرمنی جس نے وقت پر کیا اور وہاں کم اموات ہوئی ہے. آپ کی تائیوان کی جو پریزیڈنٹ ہے اس نے وقت پر کیا، اور نیوزی لینڈ کی خاتون پرائم منسٹر. تو نارتھ کوریا میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ وقت پر انہوں نے فیصلے کیے. تو پاکستان کے لوگوں کو بچانا ضروری ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. یہ ساری دنیا کا اصول ہے. ایک ماں ہوتی ہے، اس کے لیے بچہ کو بچانا ضروری ہے. پاکستان کے بچے ہیں، اس کے عوام کو بچانا ضروری ہے. اور پاکستان کے ڈاکٹرز وہ سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان کے ہو، گلگت بلتستان کے ہو، آزاد کشمیر کے ہو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو آپ سخت کریں. 2-3 مہینے کا مسئلہ ہے. آپ کو نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہمارے لوگ نہیں کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کر لے پاکستان پر. تو وہ دوسری بات ہے. پر جو دنیا میں جو نظر آ رہا ہے ہمارے لیے بالکل یہ بڑا تلخ فیصلے ہوں گے، ہمیں کرنے چاہیے. یقیناً کریم خواجہ صاحب، گفتگو ہماری جاری رہے گی. ہمیں ایک بریک لینی ہے، اور جو آپ نے بھی پوائنٹس ریز کیے، جو علی گوہر صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس پر ہم احمد جواد صاحب کا اوپینین لیں گے کہ اس صورتحال میں، اور یہ جو خدشات کا، تحفظات کا اظہار کیا ہے علی گوہر بلوچ صاحب نے اور پھر اس کے بعد کریم خواجہ صاحب نے، اس کی روشنی میں کیا ایسا کیا جائے. عوام میں شعور کی آپ نے بات کی تھی احمد جواد صاحب، کی شعور اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب بھی شعور نہیں ہے. کیونکہ جو میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ بہت سے لوگ کنفیوزڈ بھی ہیں، اور وہ کنفیوزڈ اس لیے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا جہاں پر بہت سی چیزیں فوراً یوں سامنے آ جاتی ہیں، چھپتی نہیں ہیں، وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں بھی فلوٹ کی جاتی ہیں جو کہ حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کر پڑھ کر صحیح بھی مان لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں، یا ایک اپنا مائنڈ میک کر لیتے ہیں اس چیز کو لے کر، کہ جیسا کہ کچھ لوگوں کا اب یہ بھی کہنا ہے، جو میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا، کہ شاید کرونا ہے ہی نہیں، یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ایک جھوٹ ہے، اور پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر یہ سارا کچھ کہہ دیا گیا ہے، شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ کرونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا جو اپنی معمول کی روٹین ہے اس کو ویسے ہی لے کر آپ مینیج کریں. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وقفے کے دوران مجھے بھی موقع ملا کہ میں اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لوں. ضروری آج کل یہی ہوتا ہے، جہاں کہیں سینیٹائزر ملے اور اگر وافر مقدار میں ملے تو فوری طور پہ استعمال کر بھی لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، آپ نے علی گوہر بلوچ صاحب کو بھی سنا اور آپ نے کریم خواجہ صاحب کو بھی سنا. شعور کی بات ہو رہی ہے. شعور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ہے، مان لیا کہ پہلے سے زیادہ ہے، پر کیا اتنا ہے کہ ہم یہ تمام احتیاطی تدابیر کا اعلان کر کے ہم یہ معاملات شروع کر دیا جائیں، جہاں پر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے لوگ احتیاطی تدابیر پہ عمل کر بھی رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو مختلف ادارے جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہوگی کہ جائیں جا کے دیکھیں کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ مختلف جگہوں پہ جا کے جہاں ایس او پیز پر عمل ہو بھی رہا ہوگا وہاں پہ کوئی نئے سے نئے پوائنٹ نکال کے لوگوں کو ہراس بھی کریں گے، اور پھر وہاں پر اپنی جیبیں بھی گرم کریں گے اور لوگوں کو تنگ بھی کیا جائے گا. یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں، تاجر برادری پھر بھی کہہ رہی ہے کہ جی شروع تو کریں. دیکھیں علی ممتاز، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ 2-4 مہینوں میں پوری قوم میں وہ شعور آ جائے گا جو کہ اگر 72 سال میں نہیں آیا، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اویئرنیس آج ہے
یہ ظاہر ہے کہ جب کرونا وائرس یہاں پہ شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ اویئرنیس نہیں تھی. ابھی لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ ٹیون ہو رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے پروگرام کی بریک کے بعد آپ جیسے ہی واپس آئے تو آپ نے کہا کہ میں ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اس بریک کے دوران کہیں پہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا کہیں پہ ہاتھ لگا اور آپ کے ذہن میں فوراً یہ چیز آئی کہ یار یہ ہینڈ سینیٹائزر پڑا ہوا ہے، یہ میں استعمال کر لوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ تو بڑی ہے. اب ایک شعور جو ہے اور ایک نظم و ضبط جو ہے وہ قوموں میں وہ تو چند مہینوں میں نہیں آنے لگا. یہ تو ایک رسک فیکٹر موجود ہے اور ایک تھریٹ موجود ہے. لیکن دیکھیں جیسے آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا یا سندھ گورنمنٹ کا اس کے اوپر جو رائے ہوتی ہے، اگر آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس جو ہیں وہ ٹوٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ کام کر رہے ہیں. ٹرمپ کی گورنمنٹ کا تمام تر جو فوکس ہے، تمام تر وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس لاک ڈاؤن کو کھولنا چاہیے، ہمیں واپس اکنامک ایکٹیویٹی پہ آنا چاہیے، جبکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کی اپنے سٹیٹس کے ساتھ بھی مختلف رویے ہیں. 16 سٹیٹس نے لاک ڈاؤن کھول دیا ہے، لیکن زیادہ تعداد میں جو سٹیٹس ہیں وہ ابھی تک لاک ڈاؤن کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ اب ایک ایسا سوال ہے کہ اس سوال کو ہر کنٹری، ہر صوبہ، ہر سٹیٹ دنیا میں اپنی سمجھ بوجھ، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کر رہی ہے. اس پہ پرابیبلی کوئی ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ چونکہ سوئٹزرلینڈ نے ایسے کیا ہے یا امریکہ نے یا فرانس نے یا جرمنی نے تو یہ یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے. ہمارے حالات مختلف ہیں. میرا صرف جو کنسرن ہے اور جو پرائم منسٹر عمران خان ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ریسورسز کی. ہم اپنے لوگوں کو فیڈ بھی نہیں کر سکیں گے ایک لمبے عرصے تک. جب آپ کے ملک میں ریونیو، بزنس نہیں ہوگا، انڈسٹری نہیں ہوگی تو ریونیو جنریشن نہیں ہوگا. جب آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوں گے تو آپ کمائیں گے کیسے؟ آپ اپنا امپورٹ بل کیسے دیں گے؟ دیکھیں 2.5 مہینے ایک بہت بڑا عرصہ ہے کہ جس میں آلریڈی ہماری ایکسپورٹس میں تقریباً آئی تھنک 54% جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ امپورٹس میں بھی کمی ہوئی ہے کیونکہ بزنس نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو بڑے بزنسز ہیں یہ تو پھر بھی شاید اب سسٹین کر جائیں گے. لیکن جو چھوٹا بزنس مین ہے، جو ایک دکاندار ہے، کوئی ایک ریڈی والا ہے، ایک کھوکھے والا ہے، ایک ڈھابے والا ہے، سروائیو نہیں کر پائے گا. وہ ایک اخبار دینے والا ہے. یہ 2 مہینے جو ہے نا، صاحب نے بھی آج مانا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کلیپس کر گیا ہے. کریم خواجہ صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے. تو جب ایک طرف تو یہ بھی ضروری ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی تو نہیں ہے کہ ہمیں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ہینڈل کر سکیں، مینج کر سکیں. جی دیکھیں کراچی میں اب ایک ڈاکٹر کے حوالے سے آج سندھ گورنمنٹ نے ایک انویسٹیگیشن بھی آرڈر کی ہوئی ہے کہ جو کہ کراچی میں ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز کی تلاش میں وہ ایمبولینس گھومتی رہی اور ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. تو صورتحال تو واقعی دیکھیں، نہ کراچی اور نہ لاہور اور نہ اسلام آباد، کوئی ایسا شہر یا کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے کہ جو اس صورتحال میں کہ جس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی اگر آئی سی یوز میں پہنچتی ہے یا وینٹیلیٹرز کے لیے آتی ہے تو ہاسپٹل اس کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ کے سامنے دونوں صورتحال ہیں. آپ نے اب دیکھنا ہے کہ اس میں آپ نے ایک رسک ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں رسک اسیسمنٹ، تھریٹ اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس میں ہمارے مارے جانے کے زیادہ چانس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1 مہینہ اور ہم نے اسی طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی کو روک کے رکھا تو پاکستان میں نہ صرف یہ کہ عام آدمی کے لیے انتہائی شدید مشکلات ہو جائیں گی جو کہ کرونا سے زیادہ بڑی ہوں گی، بلکہ پاکستان کے لیے ایک گورنمنٹ چلانے کے لیے، آپ کے لیے اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک ہم علی گوہر بلوچ صاحب سے لے لیں اور پھر اس کے بعد کریم خواجہ صاحب کی طرف بھی ہمیں کوئکلی جانا ہوگا. جی علی گوہر بلوچ صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان میں ایک عجیب قسم کا ماحول کریٹ کر دیا. یہ
ایک پاکستان ہونا چاہیے تھا. اپوزیشن رہنماؤں نے کرونا کی صورتحال میں سٹارٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, اور حالات یہ تھے کہ جب انہوں نے یہ بیانیہ جاری کیا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ اس میٹنگ میں جو اے پی سی کی بلائی گئی, پرائم منسٹر صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کی بات اور تجاویز سننے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ایکچولی ٹائم تو تھا, لیکن یہ ان کا مطلب ہے کہ ان کا یہ رویہ غیر. ہمیں پروگرام کو بھی چونکہ کلوز کرنا ہے تو آپ اپنا فائنل اس پر اپنا اوپینین دے دیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کھلنا چاہیے, بالکل بھی سب بند ہونا چاہیے. اوپینین ہے کہ جو کروڑوں روپے پاکستان کو باہر سے ڈیفرنٹ قسم کی جو گرانٹس ملی ہیں, جو ایڈز آئی ہیں, وہ ان کے مستحق لوگوں تک فوری طور پر پہنچائی جائیں اور لاک ڈاؤن کو آگے بڑھایا جائے, اور پاکستان لاک ڈاؤن کو آگے بڑھایا جائے. اس کا تمام جن کا کوئی کریم خواجہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی کریم خواجہ صاحب, آپ بھی اپنی پہلی کہی ہوئی بات کو ہی آگے لے کے بڑھتے ہوئے کہیں گے کہ اس کو بڑھانا چاہیے لاک ڈاؤن کو. بھائی میں ایک چھوٹی مثال بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرا گاؤں ٹنڈو محمد خان ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک قبرستان تھا, پھر وہ بند ہوا, دوسرا قبرستان ہے, بہت سے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ 1820 میں یہاں پلیگ آئی تھی وہاں ہمارے گاؤں میں, اور اس میں لوگوں کی ہلاکت اس طرح ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ٹوٹل مر گیا ہے یا ٹوٹل وہ جو انکانشیس تھا, تو ان کو دفنا لیتے تھے. پرانی بات بتا رہا ہوں, 1820 کی. دیکھیں یہ وبائیں بڑی خطرناک تاریخ میں رہی ہیں, ہزاروں سالوں سے رہی ہیں. پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ جن ملکوں نے اس پر احتیاط کیا, اس پر لاک ڈاؤن کیا, 1-2 مہینے کا مسئلہ ہے, 1 سال کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس میں پاکستان کے عوام کی زندگیاں بچیں گی. ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس 40 سے 60 ہزار یا 30 ہزار اتنی اموات ہو گئی, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے کریم خواجہ صاحب, کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا. احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ کیا لاک ڈاؤن میں نرمی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور ہمارے 2 مہمانوں کا یہ کہنا تھا جو دونوں اپوزیشن سے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, لاک ڈاؤن ختم نہیں ہونا چاہیے. جبکہ حکومتی جماعت پی ٹی آئی سے احمد جواد صاحب کا کہنا تھا کہ جی نرمی کرنا ضروری ہے کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے بھی کہا تھا کہ جی یا تو بالکل ہی سب بند کر دیا جائے, یا اگر کھولنا ہی ہے سب تو پھر کہیں کوئی ڈسکرمنیشن تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو کھول دیں اور فلاں کو نہ کھولیں. ایس او پیز کا پھر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور ٹائیگر فورس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ایس او پیز کہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں اور کہاں نہیں ہو رہے. لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں پر اگر ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور وہاں پر جا کے جان بوجھ کے جیسے کہ میں نے کہا ایک مختلف ادارے جائیں اور لوگوں کو ہراس کرنے, صرف اس لیے کہ جن کو ہراس کریں گے تو اپنی جیب میں کچھ ڈالیں گے اور اپنی دکانیں نچمکانا شروع کر دیں, جو کہ ان دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس کے محکمے سے شکایت بہت سے لوگوں نے کی ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.